दज्जाल और शख्सियत परस्ती का फितना। क्या आप जानते हैं कि दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए हमेशा झूठ नहीं बोलेगा। वो बस एक काम करेगा, वो आपके हीरो को, आइडियल को, पीर को या लीडर को ऐसा मुकद्दस बना देगा कि उसकी हर बात अटल मान ली जाएगी। वो जो कह दे इस पर सवाल करना जुर्म बन जाएगा, चाहे वो झूठ हो या धोखा, और हमारा ज़मीर इसे दुरुस्त साबित करने में खामोशी से लगा रहेगा। नाज़रीन, पिछली वीडियोस में हमने देखा कि दज्जाल का निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए सोच पर कब्जा करता है, झूठ को सच और सच को मुतनाज़ा बना देता है। आज हम एक और ऐसे फितने को बेनकाब कर रहे हैं जो मस्जिद से लेकर स्क्रीन तक, मजहब से लेकर सियासत तक और इल्म से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह फैल चुका है। हीरो साजी यानी शख्सियत परस्ती का फितना। अगर इस वीडियो की कोई बात आपको बेचैन कर रही है, अगर दिल के किसी कोने में ये सवाल उठ रहा है कि कहीं मैं भी तो अंधा पैरोकार नहीं बन गया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ फॉलो करने के लिए नहीं, खुद को परखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके पसंदीदा नज़रियात को नहीं, आपके यकीन को चैलेंज करेंगी। ये सीरीज़ दिल बहलाने के लिए नहीं, हीरो बनाने के लिए नहीं, बल्कि बुत तोड़ने के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान यासीन और आप देख रहे हैं माइंड स्पार्क बाय ज़ी। यहाँ हम किसी शख्सियत को नहीं, किसी नाम को नहीं, बल्कि सोच को कसौटी पर परखते हैं, क्योंकि दज्जाल का फितना सबसे पहले अंधी अकीदत से जन्म लेता है और हम उसी अंधेरे में रोशनी जलाने निकले हैं। नाजरीन, मसला ये नहीं कि किसी से मुतासिर होना गलत है। मसला तब शुरू होता है जब मुतासिर होना सोचने की जगह ले ले, जब कोई शख्स हक का मायार बन जाए और हक उस शख्स के ताबे हो जाए। आज दलील नहीं देखी जाती, आज सवाल ये नहीं होता कि बात दुरुस्त है या नहीं, आज सवाल सिर्फ ये रह गया है, ये बात किसने कही है। अगर बात हमारे पसंदीदा लीडर ने कही हो, किसी मशहूर आलिम ने, किसी मकबूल एंकर ने या किसी ताकतवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, तो वो बात बगैर तहकीक, बगैर सवाल और बगैर सोचे दुरुस्त मान ली जाती है। हत्ता कि अगर वो बात हमारे ज़मीर को खटके, हत्ता कि अगर वो बात अखलाक से टकराए, हत्ता कि अगर वो बात सच के बरअक्स हो, तब भी हम अपनी अकल को खामोश करवा देते हैं और फिर एक जुमला हमारी सोच का सहारा बन जाता है। वो गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो मशहूर है। ये जुमला किसी फर्द का नहीं, ये पूरे दज्जाली निज़ाम की बुनियाद है। जब कोई कहता है वो गलत नहीं हो सकता, वो इतना बड़ा नाम है, तो दरअसल वो ये कह रहा होता है, मेरे लिए सोचने की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, एंड हो चुका है। मेरे लिए सच हकीकत वही है जो मेरा हीरो कहे, जो मेरा आइडियल कहे। और यही वो लम्हा है जहाँ अकल आहिस्ता आहिस्ता सोचना छोड़ देती है और ईमान खामोशी से खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि ईमान अंधी अकीदत नहीं मांगता,
ایمان کو باشعور اطاعت چاہیے، ورنہ ہر ہیرو، ہر پیر، ہر مشہور نام آپ کے ضمیر کا قاتل بن سکتا ہے۔ مذہبی، سیاسی اور سوشل ہیروز۔ ناظرین، آج کے دور میں ہیرو صرف فلموں کے اداکار نہیں، آج ہمارے پاس ایسے ہیروز ہیں جو ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں، مذہب میں، سیاست میں، یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا کی ہر پوسٹ میں۔ ہم دیکھتے ہیں مذہبی ہیروز جنہیں دیکھ کر لوگ عقیدت میں بہک جاتے ہیں، سیاسی ہیروز جن کے سامنے دلیل ختم ہو جاتی ہے، یوٹیوب ہیروز جہاں ہر شخص مفتی، ماہر یا انفلوئنسر بنا بیٹھا ہے، اور ہم تجسس کے ساتھ بہت ہی انہماک سے ان کی سچی جھوٹی باتیں سنتے ہیں۔ سوشل میڈیا ہیروز جن کی ہر پوسٹ پر لاکھوں آنکھیں جمی رہتی ہیں۔ آج کا سب سے حیران کن واقعہ یہ ہے کہ یوٹیوب نے ہر کسی کو مشہور یا با اثر دکھانے کا موقع دے دیا ہے، چاہے علم، شعور یا تحقیق کی کوئی بنیاد نہ ہو، لوگ پھر بھی انہیں دیکھ کر یقین کرنے لگتے ہیں، اندھی تقلید کے اندھیروں میں۔ لائکس، شیئرز اور ویورشپ کے چکر میں جھوٹے واقعات، افسانوی کہانیاں اور متنازعہ باتیں ایسی لگی لپٹی شکل میں پیش کی جاتی ہیں کہ ناظر، دیکھنے والا کئی گھنٹے اس میں کھویا رہتا ہے اور اسے یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ جو سن رہا ہے یا وہ جو دیکھ رہا ہے سچ ہے بھی یا نہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے دفاع میں لوگ آیات کو توڑ مروڑ دیتے ہیں، احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اخلاقیات کو قربان کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ ہیرو ان کے پسندیدہ ہیں۔ اگر یہ ہیرو غلط کرے تو ان کے لیے تعویلیں تیار ہیں، اگر عام آدمی وہی کام کرے تو فتوے، اعتراضات اور قانونی دھاگے نکلتے ہیں۔ توہین مذہب اور توہین رسالت جیسے قوانین کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ کوئی ان کے ہیرو کے خلاف کچھ نہ کہہ سکے۔ اور سب سے حیران کن حقیقت، اگر وہی ہیرو قرآن و سنت کے ساتھ کھلواڑ کرے یا اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے تو اندر چھپی ہوئی جنونیت ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بدتمیزی، گستاخی اور نفرت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف نظریہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ وہ منظر ہے جہاں عقل مندی اور انصاف اپنے آپ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور یہی دجالی فتنہ ہے۔ یہ فتنہ خاموش ہے مگر ہر دل، ہر ذہن، ہر سوشل پوسٹ میں سرایت کر گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ سوچنے کی ہمت کریں یا اندھی عقیدت کے اندھیروں میں کھو جائیں۔ ناظرین، سوچیے، اگر آج ہم انہیں یہ حقیقت نہیں دیکھی تو کل یہ ہیرو ہمارے ضمیر کو جکڑ کر حق و سچ کی آخری لکیر بھی مٹا دے گا۔ یہ فتنہ صرف موجود نہیں بلکہ یہ ہمارے سامنے خاموشی سے کھیل رہا ہے۔ یہ دجالی فتنہ اب اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ حق کو دبایا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو فوراً باغی قرار دیا جاتا ہے،
دلیل دینے والے کو بدنیت اور دشمن قرار دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ شخصیت محفوظ رہے اور کوئی اس کے سامنے سچ نہ بول سکے۔ یاد رکھیے، جس دن ہم نے حق کی حفاظت کے بجائے شخصیت کی حفاظت شروع کر دی، اسی دن ہم نے دجال کے نظام میں اپنا ایندھن بننا شروع کر دیا۔ یہاں سے خطرہ شروع ہوتا ہے۔ کہاں عقل ختم ہوئی ہے، کہاں عقیدہ اندھیرے میں کھو جاتا ہے، یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ ناظرین، ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ حق کو پہچانا جائے، چاہے وہ کسی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب انسان اپنے ہیرو کو غلط ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ حق کو رد کر رہا ہوتا ہے، اور جب حق رد ہو جاتا ہے تو ایمان آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتا ہے، ضمیر خاموش ہو جاتا ہے، دل کے کونے میں سوالات بھی دب جاتے ہیں، اور باطل، دھوکہ اور فریب آہستہ آہستہ خوبصورت اور قابل قبول لگنے لگتے ہیں۔ یہ ایک آہستہ اور خاموش زہر ہے جو دیکھنے والے کو محو کر دیتا ہے، سوچنے کی طاقت چھین لیتا ہے اور اندھی تقلید کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ لمحہ صرف ایک انتخاب نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں عقل اور ایمان کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اور ہر دن جب ہم صرف اپنے ہیروز کے پیچھے چلتے ہیں بغیر سوچے تو ہم خود اپنے ضمیر کے قاتل بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کسی انسان کو معصوم یا بے عیب مان لیا جائے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، حق کو پہچانو پھر حق والے کو پہچان لو۔ لیکن دجال کا نظام اس کے بالکل الٹ ہے۔ شخصیت کو پہچانو پھر اسی کے مطابق حق کو بنا لو۔ یاد رکھیں، حق صرف ایک شخص، ایک نام یا ایک ہیرو کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ حق کا معیار قرآن و سنت، عقل اور اخلاقیات ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت تو ہر مسلمان کے لیے رہنمائی ہے، لیکن عقل اور اخلاقیات یہ وہ معیار ہے جو تمام انسانیت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہی وہ لائن ہے جو آپ کو اندھی تقلید سے نکال کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ دجال کے دور میں سب سے بڑا امتحان آنکھوں کا نہیں، سوچ کا ہوگا۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کا ہیرو کون ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کا معیار حق کیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے صرف ہیرو کی پرستش کرنا شروع کر دی اور اگر آپ نے حق کو اس کے تابع کر دیا تو آپ کا ضمیر سو گیا ہے۔ کل آپ کا ایمان خطرے میں ہوگا اور آپ خاموشی سے دجال کے نظام کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یہ صرف آغاز ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور نہایت گہرے فتنے پر بات کریں گے، دجال اور علم کا فتنہ۔ جب معلومات تو بہت ہوں گی لیکن حکمت ناپید ہوگی۔ تب تک کے لیے سوچیے، سمجھیے اور حق کے ساتھ کھڑے رہیے، کیونکہ یاد رکھیے، جو سوچنے سے رک جاتا ہے وہ اندھی تقلید کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔